Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome in today's training session. I am Mahnoor Noman, the founder of Talent Hub. As many of you know, the Talent Hub is an online business community of Sialkot that allows females to earn by sitting at home and provide them a great platform to reach out their target market. So after having a brief introduction of Talent Hub, now I am moving towards our training session. I am glad to announce that Talent Hub collaborated with the brand, which is an initiative of Mr. Rizwan Khokar. And it's a great platform through which Mr. Rizwan Khokar took steps to bridge the gap between academia and industry. And for the first time in Sialkot, he introduced practical business courses for students and strugglers that will help them to grow their businesses. Here, I want to extend massive thanks to Mr. Rizwan Khokar, who stepped forward and showed his interest to give this splendid community a one-day free online training on brand. Inshallah, by collaborating with brand, we will further introduce you with a series of different training that will help you to grow and expand your business. So, without wasting our time, I think we should move towards our today's training, which is on brand. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया महानूर नोमान। महानूर नोमान हमारी फ्यूचर लीडर हैं। इतनी यंग एज में उन्होंने ये साबित किया है कि वो तालीम में भी नंबर 1 है और अपने बिज़नेस आइडिया जो उनका है उसमें भी वो कमाल करती हैं। उनमें एक ख़ास खसूसियत जो किसी भी लीडर के अंदर होनी चाहिए वो ये है कि वो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखने की अहलियत रखती हैं। हमारी कौम की शान है। ऐसी बच्चियों की वजह से ना सिर्फ भाई बहन माँ बाप बल्कि पूरी कौम को फ़ख्र होता है। मैं अब आपके लिए जो लेके आ रहा हूँ वो बाय पार्ट्स लेके आ रहा हूँ। एक मुकम्मल प्रैक्टिकल बिजनेस प्लेटफॉर्म ब्लूप्रिंट है। अब इसमें क्या है कि जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड का करना चाहते हैं, फिटनेस में करना चाहते हैं, फाइट में करना चाहते हैं, MMA, बॉक्सिंग का, सर्जिकल का, डेंटल का, या कोई भी बिजनेस है, फैशन में आना चाहते हैं, फैशन बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं, इवेंट्स का, या कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो उसका एक मैं आपको कंप्लीट ब्लूप्रिंट दूंगा। बेसिकली मैं अब मेरी ये जो वीडियो होगी, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी मैं उसमें बताऊंगा आपको वो बेसिक्स जिसको हम फरामोश कर देते हैं। कोई भी बिज़नेस करने के लिए जब तक आप बिज़नेस की बेसिक्स को नहीं पढ़ेंगे, बिज़नेस सीखेंगे नहीं, आप बिज़नेस कर नहीं सकते। ये अगर आप करेंगे तो उसके अंदर बहुत सी हर्डल्स, बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी जिनको आपको फेस करना पड़ेगा। मैं अपनी इस वीडियोस में, और आई एम श्योर कि ये जो मटेरियल बिज़नेस का मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, शायद इससे पहले आपने देखा हो। ये सियालकोट में नहीं, आई थिंक पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम मैं इस तरह प्रैक्टिकली ये बिज़नेस लेके आ रहा हूँ। उनकी बेसिक्स बताऊँगा कि बेसिकली ब्रांड क्या है, ब्रांडिंग क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होती है बिज़नेस के अंदर, कितनी अहमियत रखती है बिज़नेस के अंदर, मटेरियल कितना अहमियत रखता है। कोई भी अगर आप सपोज गारमेंट्स का बिज़नेस करते हैं तो आप जो है ना वो बगैर सीखे जब बिज़नेस करेंगे उसमें क्या डिफरेंस होता है, और मटेरियल को सीख के समझ के उसकी कॉम्पोजिशन को समझते हुए जब बिज़नेस करेंगे तब क्या फ़र्क पड़ेगा। आपके जो इम्पोर्टर्स हैं उनकी क्या शिकायत हैं आपसे, मैं वो हर चीज़ डिस्कस करूँगा। मटेरियल्स, उसके बाद उसकी प्रमोशन जब आपने करनी है, इसको जब आपने मार्केटिंग करनी है वो कैसे करनी है, ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स में जब आपने जाना है, इतना कुछ सीखने के बाद तो आपकी शान ही कुछ अलग होगी। अभी क्या है कि अभी एक भेड़ चाल है, एक ऐसी भेड़ चाल का शिकार हमारी न्यू जनरेशन हो चुकी है। कुछ लोग तो बड़े सिस्टमेटिकली इसको लेके चल रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर, आप लोग जानते हैं, वेल अवेयर हैं आप सब लोग। तो कुछ लोग वेस्ट कर रहे हैं बच्चों का टाइम। ई कॉमर्स एक ऐसे शोर मच चुका है, एक ऐसी भेड़ चाल स्टार्ट हो गई है कि जिसमें आपको पहली जो बेसिक सीढ़ियां हैं उसे फलांग के सीधा ई कॉमर्स के ऊपर लेके जाया जा रहा है। जबकि मैं ये समझता हूँ, मैं ही नहीं समझता, बहुत से समझदार लोग ये समझते हैं कि कोई भी कारोबार करने से पहले उसको सीखना ज़रूरी है, और सीखने के लिए उसके अंदर जो मेन, किसी भी कारोबार में जो मेन चीज़ होती है वो उसका रॉ मटेरियल होता है।
جب آپ را مٹیریل کو اسٹڈی کرنے کے بعد وہ پروڈکشن میں جائیں گے, اس کی سائزنگ, اس کے پیٹرنز کو سمجھتے ہوئے پروڈکشن کے اندر جائیں گے, تو آپ کی چال ہی کچھ اور ہوگی. اگر ان چیزوں کو نظر انداز کر کے ڈائریکٹ سیٹ اپ لگا کے آپ اس کو بیٹھ جائیں گے تو بزنس تو کر لیں گے, ہو سکتا ہے آپ کا بزنس بڑا اچھا, اس میں آپ کو رسپانس بھی آنا شروع ہو جائے, لیکن آپ کو پرابلمس بہت سی آئیں گی جن کو سیکھنا پڑے گا. اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو پھر آپ ان لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہیں گے جن کو آپ اپنے ساتھ شامل کریں گے ایکسپرٹس کے طور پہ. آپ ڈیپینڈنٹ ہوں گے, آپ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو میں نے اس کی کمی محسوس کی. تو میں بھی اب میری بھی کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے بزنس کی وہ بیسکس لے کے آؤں جن کو سیکھ کے جب آپ بزنس کریں گے تو آپ اللہ کے حکم سے کامیاب ضرور ہوں گے. اس کے اندر کاروباری حضرات 3 سوچ کے مالک ہوتی ہیں, 3 طرح کی مینٹیلٹی ہے جو کاروبار کرتے ہیں. نمبر 1 جگاڑی, وہ لوگ جو جگاڑ لگا کے بزنس کرتے ہیں. نمبر 2 دہاڑی دار. نمبر 3 پلانرز. پہلی قسم جو ہے جو جگاڑ کی ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے کہ کسی سے انسپائر ہو کے کہ یار فلاں بندہ کام کر رہا ہے, اس کو تو ٹھیک ٹھاک آرڈرز آ رہے ہیں, اس کی گاڑی آ گئی, اس کا ٹھیک ٹھاک وہ ٹورس کر رہا ہے, بینک بیلنس ہے, تو وہ متاثر ہو کے ہم بھی کہتے ہیں چلو یار ہمارے پاس بھی تھوڑا سا پیسہ ہے یا بہت سا پیسہ ہے, چلو ایک سیٹ اپ لگاؤ, بیٹھ جاؤ. تو ایک پروڈکشن یونٹ ہم نے بنا لیا, انویسٹ کر لیا, اس کے بعد سے ہم نے کچھ لیبر ہائر کر لی, اس کے بعد ہم نے اس کی ای میلنگ سٹارٹ کر دی, ہمیں رسپانس بھی آ گیا. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں. بہت سے لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہر جگہ پہ جگاڑ لگاتے ہیں. یہ جب کسٹمر کی طرف سے انہیں رسپانس آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں وہ آئٹم کیا ہے, کیا مٹیریل ہے, اس کے لیے بھاگتے ہیں, جگاڑ لگاتے ہیں. اس کے بعد کرنے کے بعد جب وہ بھیج دیتے ہیں, بھیجنے کے بعد جب کسٹمر کا رسپانس آتا ہے, کسٹمر ان سے کویسچن کرتا ہے, اس مٹیریل کے بارے میں پوچھتا ہے, پروسیس کے بارے میں پوچھتا ہے, تب بھی وہ جگاڑ لگاتے ہیں. یار دوست سے, ریلیٹیو سے وہ انفارمیشن لیتے ہیں میں کیا کروں اس کو. تو یہ قسم ہوتی ہے جگاڑ کی. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں بزنس کے بارے میں کچھ معلوم تو ہوتا ہے لیکن ان کی مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے کہ مجھے اتنا انویسٹ کرنے کے بعد منتھلی کتنا ملے گا یا ڈیلی کتنا ملے گا یا ویکلی کتنا ملے گا. یہ دہاڑی دار سوچ ہے. تو ایسے لوگ بہت بڑھ بھی جائیں تو سوچ وہیں کی وہیں رہتی ہے کہ ہمیں آ کیا رہا ہے. وہ ایک الگ جو ہے نا وہ بحث ہے کہ آنے کا تو سوچنا ڈیفینیٹلی کتنا انکم آتی ہے, کتنا پروفٹ ہوتا ہے, لیکن یہ سوچ لینا کہ میں اتنا. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا بزنس بتائیں جس میں 5 لاکھ روپیہ انویسٹ کروں تو مہینے کا مجھے اتنا آنا شروع ہو جائے. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے, اسے کہتے ہیں دہاڑی دار سوچ. تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو پلانرز ہیں, جو 10 سال کی پلاننگ کر کے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں, جن کے ٹارگٹس بہت ہائی ہوتے ہیں, جو پلاننگز کرتے ہیں, درست سمت میں زور لگاتے ہیں, محنت کرتے ہیں. وہ تیسری قسم ہے. اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے اپنا جب محاسبہ کرنا ہے, انالیسس کرنا ہے اپنا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی قسم کون سی ہے. پلانر ہیں, آپ لانگ ٹرم سوچ کے بزنس کر رہے ہیں, یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ منتھلی کتنا آئے گا, یا آپ کہہ رہے ہیں چلو شروع کرو دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا. رازق اللہ کی ذات ہے, لیکن بغیر سوچے سمجھے, اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا اور آپ نے کسی نہر میں چھلانگ لگا دیا, ایک سوئمنگ پول کے اندر آپ کود پڑے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی طرح سے تیر کے دوسرے کنارے پہ پہنچ جائیں سوئمنگ پول کے, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ڈوب جائیں, جس کے چانسز زیادہ ہیں. تو دوستو, لرننگ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی بزنس کے لیے. جو بھی بزنس کریں پہلے لرننگ کریں. لرن کیے بغیر جو بزنس کریں گے وہ آپ کو بہت سی مشکلات دے گا. لرننگ کیا ہے بیسیکلی, آپ ایجوکیٹڈ ہیں, تعلیم سے فارغ ہو گئے ہیں, اس کے بعد کیا ہے کہ آپ نے فالو کرنا ہے, آپ نے آبزرو کرنا ہے, آپ نے اسٹڈی کرنا ہے ان لوگوں کو جو وہ بزنس کر رہے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کوئی نہ کوئی تو سوچا ہوگا نا میں نے یہ بزنس کرنا ہے, تو وہ بزنس آپ جو کر رہے ہیں ان لوگوں کو فالو کرنا ہے, آپ نے اسٹڈی کرنا, آبزرو کرنا ہے جن لوگوں نے وہ بزنس کیا اس سے آپ سے پہلے اور کامیاب ہوئے اور بہت اچھا وہ بزنس کر رہے ہیں. وہی آپ کی انسپریشن کہ بھائی وہ تھاؤزنڈز آف ملینز آف ڈالرز ان کی ارننگ ہے, ان کو اپنے اسٹڈی کرنا ہے
کہ اسٹریٹجی کیا تھی, پلاننگ کیا تھی, ٹیم کیسی لے کے چلے, اسٹارٹ کیسے لیا انہوں نے. ساری چیزوں کو آبزرو کرنے کے بعد نمبر 2 آپ نے ان لوگوں کو آبزرو کرنا ہے جنہوں نے وہی بزنس کیا لیکن فلاپ ہو گئے. ان کو جو فلاپ ہو گئے سیم بزنس میں, دیکھنا ہے کہ کیا ایسی باتیں تھیں, کیا ایسے سٹیپس انہوں نے لیے یا کہاں پہ فلا تھا کہ وہ فلاپ ہو گئے, بری طرح فلاپ ہوئے. اور اس کے بعد پھر آپ نے جب لرننگ کرنے کے بعد دونوں آپ کے پاس مٹیریل اکٹھا ہوگا, انفارمیشن اکٹھی ہوگی, تو ان کو ملا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اب اپنے ود ان دا سورسز, جتنی آپ کی لمیٹیشنز ہیں اس سورسز کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کیسے پلان کرنا ہے اس کو. تو پھر آپ نے اپنی پلاننگ سے درست سمت میں محنت کرنی ہے, ہارڈ ورک, کنسسٹنسی, اور پھر اللہ تعالیٰ پہ آپ نے چھوڑ دینا ہے. محنت کرنے کے بعد پھر اللہ, کیونکہ اللہ رازق ہے. میری بات یاد رکھیں, کسی کی یہ کہنا کہ یہ کرنے کے بعد میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ ڈالرز, بلینز آف ڈالرز کمانا شروع کر دیں گے, اس سے بڑا جھوٹ اس دنیا میں نہیں ہے. کوئی شخص آپ کو ایک پیسے کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرے بتائے ہوئے بزنس پلیٹ فارم کے اوپر, میرے بتائے ہوئے بزنس پلاننگ کے اوپر چلیں گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ بلینز آف ڈالرز کمائیں گے. نہیں, اللہ کی ذات اگر چاہے, کیونکہ میں نے اپنی لائف میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بہت اسمارٹ تھے, بہت انٹیلیجنٹ تھے, بہت اچھی ایجوکیشن تھی, لیکن وہ بزنس میں کامیاب نہیں ہوئے. کیونکہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. اور بہت سے لوگ آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے, اتنے اسمارٹ بھی نہیں تھے, لیکن کروڑوں روپیہ کمایا انہوں نے, بڑا نام کمایا ان لوگوں نے. تو یہ کیا تھا؟ یہ تھا میرا اللہ, کہ میرا اللہ جسے چاہے اسے اتنا رزق سے نوازتا ہے. یہ اس کی رحمت, اس کا فضل ہے جو آپ نے تلاش کرنا ہے, محنت کرنی ہے, فکر نہیں کرنی. اگر آپ محنت کر رہے ہیں, ایمانداری کے ساتھ اپنا 110% دے رہے ہیں, تو پھر آپ نے یہ شکوہ نہیں کرنا, کیونکہ رازق وہ ہے, وہ چاہے گا تو آپ کو دے گا, نہ چاہے گا تو آپ کو نہیں دے گا. آپ کو کسی آزمائش, رزق کی کمی آزمائش ہوتی ہے, رزق کی زیادتی بھی آزمائش ہوتی ہے. اور ایک اور چیز, رزق جو ہے وہ صرف پیسے کا نام نہیں. کامیابی, سکسس کا معیار کبھی بھی دولت مت بنائیے گا. اس کو آپ سکسیسفل مت سمجھیے گا جس کے پاس بہت سا پیسہ ہوگا. سکسیس سٹوری آپ پروفیسر جاوید اقبال صاحب اپنے فرما رہے تھے, کافی عرصہ پہلے میں ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, بہت اچھے مقرر ہیں وہ بتا رہے تھے کہ اس میں کچھ فیکٹس اینڈ فگر غلط ہوں, اگر آگے بھی جو ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. وہ بتا رہے تھے کہ کوئی یونیورسٹی, آئی تھنک آکسفورڈ یونیورسٹی کی بات کر رہے تھے, اس کے ٹاپرز 12 ٹاپ گریجویٹس تھے, انہوں نے ان کو لیا اور ان کے اوپر ایک سروے کیا جو غالباً ابھی بھی چل رہا ہوگا. 70 سال وہ سروے چلا. بیسیکلی وہ یہ سروے کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو انٹلیکچوئلز ہیں, ان کی زندگی جو ان میں سب سے زیادہ مطمئن ہوگا, اس سے اطمینان کا راز معلوم کرنا ہے ہم نے, کہ بہترین زندگی, اتنے اطمینان بخش زندگی اس نے جو گزاری ہے, تو اس کے پیچھے عوامل کیا ہے. تو انہوں نے جب اس کا سروے کیا آفٹر 70 ایئرس, تو انہوں نے اچھا ان لوگوں میں وہ جو ٹاپرز تھے ان میں سے کچھ US پریزیڈنٹ بھی بنے, آپ بتا رہے تھے, تو کچھ ڈاکٹرز بن گئے, کچھ انجینئرز بن گئے. تو جب انہوں نے سروے کیا کہ ان میں سے وہ لوگ جو زندگی سے بہت زیادہ مطمئن ہیں, تو اس کے پیچھے جو عوامل تھے اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ شخص اس لیے زندگی مطمئن گزار گیا کہ اس کے پاس بے انتہا دولت تھی, وہ اس لیے زیادہ مطمئن زندگی گزار گیا کہ اس کے پاس بہت ساری گاڑیاں تھیں, ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا, وہ بزنس ٹائکون تھا, اس لیے بہت زیادہ مطمئن زندگی تھی. تو مطمئن زندگی گزارنے کے جہاں باقی چند عوامل تھے, وہاں ٹاپ آف دی لسٹ جو اس کا ایک پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ زندگی میں بہترین اور مطمئن گزار کے گئے جنہوں نے رشتوں کو بہترین جیا, جن کے اندر پیشنس زیادہ تھی, رشتوں کو ساتھ لے کے چلنے کی اہلیت تھی, محبت کرنے کی طاقت تھی جن کے اندر, جنہوں نے رشتے جیے, وہ لوگ مطمئن زندگی گزار کے گئے. وہ لوگ نہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا. تو پیسے کو کبھی بھی معیار مت بنائیے گا, نہ ہی یہ معیار کبھی ہوا ہے زندگی میں. جتنے بڑے دولت مند
شخصیات جن کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے آخری جو کلمات تھے یا آخری باتیں تھیں، آپ ان کو بھی کبھی سنیے گا. سب سے پہلا جو اب آپ کے آئی ڈی کے بعد جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ آتی ہے برانڈنگ. برانڈ کیا ہے؟ آپ نے بہت سنا ہے یہ لفظ برانڈ. ہمارا سٹی سیالکوٹ ایک برانڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پوری دنیا میں نام ہے. سیالکوٹ کے لوگ وہ لوگ ہیں جو سیلف میڈ لوگ ہیں، اپنے زور بازو پہ جنہوں نے اپنی سٹی کو اتنا خوبصورت کر دیا، روڈز بنے، اس کے بعد ایئرپورٹ بنایا، اپنی ایئر لائن چل رہی ہے. اب اس سے آگے پتہ نہیں کتنے کمال کرنے ہیں سیالکوٹیوں نے. برانڈ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سیلف برانڈنگ ہوتی ہے، ایک سیلف برانڈ ہوتا ہے، پرسنل برانڈ ہوتا ہے، اور ایک بزنس برانڈ ہوتا ہے. پرسنل برانڈز میں بہت سی مثالیں ہیں، دنیاوی طور پہ بہت سی مثالیں ہیں. جیسے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح بہت بڑا برانڈ تھے، علامہ اقبال بہت بڑا برانڈ تھے. اور برانڈ وہ ہوتا ہے جسے دنیا جانتی ہے. عبدالستار ایدھی صاحب بہت بڑا برانڈ تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. یہ وہ برانڈ تھے جو سب کے لیے تھے. ایک بات یاد رکھیے گا، برانڈ سب کے لیے، جو سب کے لیے نہیں ہے وہ برانڈ نہیں ہے. بزنس برانڈز میں آپ نے باقی بہت سے برانڈز کے نام سنے ہوئے ہیں. میں اپنی سٹی کی بات کر رہا ہوں، اپنی کنٹری کی بات کروں گا تو میری سٹی کے برانڈ جو ہیں ہمارے لیے شان ہے، ہماری بہت سے ہیں، جن میں سے چند ایک کا نام میں لوں گا. جن کا نہیں لوں گا وہ ان کو بھی سلام ہے. میری سٹی کے، میرے شہر کے، میرے پاکستان کے بہت سے برانڈز ہیں ایسے جو پوری دنیا میں جن کا نام ہے. سیالکوٹ سٹی میں گرین ہل ایک برانڈ ہے، اور دوسرا ہے RDX. یہ وہ برانڈ ہیں جو پوری دنیا میں جن کا نام ہے اور اپنے معیار اور اپنی قابلیت پہ اپنا لوہا منوایا. اب یہاں پہ دو چیزیں آتی ہیں جب ہم برانڈ کی بات کرتے ہیں، تو دو چیزیں آتی ہیں برانڈ میں اور ایک بزنس مین میں یا بزنس ٹائکون میں فرق ہوتا ہے. ایک شخص ہے جس کے پاس بہت سی انڈسٹریز ہیں، بہت سا پیسہ ہے، لیکن وہ صرف اس کی اپنی ذات کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی جنریشن کے لیے ہے. وہ برانڈ نہیں ہے، وہ ایک بزنس مین ہے. برانڈ سب کے لیے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے شروع سے ہی کہ برانڈ سب کے لیے. فرق کیا ہے؟ فرق بتانے لگوں نا آپ کو. برانڈ میں اور ایک عام انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ کس علاقے کے، آپ کی سٹی کے سیٹھ صاحب جن کے پاس بلین ٹریلینز روپے تھے، بڑا ڈالرز تھے، کمال تھا بھائی، ان کا انتقال ہو گیا. ایک عام شخص کو پتا چلا کہ جناب وہ سیٹھ صاحب جو تھے فلاں انڈسٹریز کے مالک، ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو کہا اوہ اچھا وہ فلاں انڈسٹریز کے مالک، بہت بڑی فیکٹری تھی بھائی، کیا بات ہے، بڑا نام تھا ان کا. یہ ہماری سٹی کے لوگ بڑا، اب تو ان کی ظاہری بات ہے بچے ان کے آگے سے کریں گے، دیکھیے بچے ویسے سنبھال سکتے ہیں. ڈسکشن کا جو محور ہے وہ آپ ملاحظہ کیجیے. چلیں اللہ انہیں غریق رحمت کرے، بس دیٹس آل، ختم. معلوم ہوا عبدالستار ایدھی صاحب انتقال کر گئے تو دنیا کی درد دل رکھنے والی، جو انسانیت پہ جن کا یقین ہے، ہر آنکھ اشکبار ہوئی، ہر آنکھ اشکبار ہوئی. یا کم از کم اگر اشکبار نہیں تو غمگین ہر شخص ہوا کہ نیکی کا ایک باب بند ہو گیا، انسانیت کا ایک چیپٹر کلوز ہو گیا، جو کہ کلوز نہیں ہوتا. برانڈ کبھی نہیں مرتے، برانڈ زندہ رہتے ہیں کیونکہ برانڈ سب کے لیے ہوتے ہیں. ان کا مشن، ان کی جو ان کا بیٹا ہے وہ لے کے آگے چل رہا ہے. لیکن سیٹھ صاحب جو تھے ان کے بچے آگے بزنس سے لے کے چل رہے ہیں، وہ اپنے تک ہے، وہ انسانیت کے لیے ہیں، وہ اپنے لیے ہیں. آپ جب کسی بڑے برانڈ کے پاس جاتے ہیں نا، قائد اعظم نے جو مکالمہ لڑا اپنے لیے نہیں لڑا. کیا خیال ہے قائد اعظم
اپنا فیوچر سیکیور نہیں کر سکتے تھے، وہ ڈالرز نہیں کما سکتے تھے وہ، لیکن انہوں نے کیا چنا؟ انہوں نے چنا مسلمانوں کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پاکستان کے اندر جو منارٹیز ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے سوچا. ایک ایسا ملک، اب اس کی ڈیمانڈ کی انہوں نے، اس کے لیے فائٹ کی اور ہمیں لے کے دیا انہوں نے. پاکستان وہ طاقت جسے کوئی طاقت دنیا کے انڈو نہیں کر سکتی، وہ ہمیں دیا. وہ سب کے لیے تھا، وہ صرف اب اس میں مسلمان نہیں ہیں، اس میں باقی مذاہب کے لوگ بھی جن کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے علامہ اقبال، صرف ان کی جو شاعری ہے، خودی کا جو فلسفہ ہے، وہ سب کے لیے ہے، صرف میرے آپ کے لیے نہیں. عبدالستار ایدھی صاحب نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جو بچہ میں پالنے لگا ہوں یہ بچہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا. بچہ ہے، بچے کو لے کے انہوں نے اپنے باپ کا، ماں کا پیار دیا، پالا پوسا، انسان کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. آج بھی ان کا نام لیتے ہوئے لوگ غم زدہ ہو جاتے ہیں. اور سیٹھ صاحب تو آج گئے کل کسی کو معلوم ہی نہیں. 95% امیر لوگ جو بزنس انڈسٹریز کے مالک ہوتے ہیں وہ صرف اپنی ذات کے لیے ہوتے ہیں. 5% لوگ ایسے ہیں دوستو، 5% ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنے لیے نہیں جیتے. ان کا میں نام نہیں لوں گا لیکن آپ لوگ سمجھتے ہو. جب چاند نکلتا ہے تو روشنی سب تک پہنچتی ہے. سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنیں صرف امیر پہ نہیں یا صرف غریب پہ نہیں، سب کے لیے ہے اس کی کرنیں. تو اسی طرح سے وہ لوگ جن کا آج بھی ہماری سٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، سیالکوٹ کے اندر ایسے ستارے ہیں جو آج بھی چمکتے ہیں، جن کا آج بھی نام ہے، چاہے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا بھی زندہ ہیں. بہت سے ایسی وہ 5% لوگ ایسے ہیں جو گمنامی میں انسان کی خدمت کر رہے ہیں. انسانیت ان کے اندر کھو کے بھری ہوئی ہے. سوری میں ٹاپک سے تھوڑا سائڈ پہ چلا گیا، لیکن یہ سب آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ ایک برانڈ بننا چاہتے ہیں یا آپ بزنس ٹائکون بننا چاہتے ہیں، یہ چوائس آپ کی ہے. برانڈ کیا ہے؟ وہ شخص، وہ ہستی یا وہ چیز جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے یا اپنے سیدھے پہ لگاتے ہوئے آپ کو عزت اور وقار محسوس ہو، آپ کو اپنا قد بڑا نظر آئے، وہ برانڈ ہے. اگر آپ امیجن کریں، اگر قائد اعظم کے ساتھ، علامہ اقبال کے ساتھ، عبدالستار ایدھی صاحب کے ساتھ کبھی زندگی میں یا اور اس طرح کی جو ہستیاں ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ نے سیلفی لی ہو، پکچر لی ہو، تو آپ ساری زندگی ان لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھو میں اس ہستی کے ساتھ بھی ملا ہوں. ساری زندگی آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ میں وہ شخص ہوں جو اس ہستی سے ملا، یہ میری اس کا ثبوت، یہ دیکھو. وہ چیز جس کو پہنتے ہوئے آپ وقار محسوس کریں، اپنی عزت میں اضافہ محسوس کریں، وہ برانڈ ہے. برانڈ ایک گٹ فیلنگ ہے، برانڈ وہ کانفیڈنس ہے، برانڈ وہ بلیو ہے جو آپ کا اس شخص یا اس کمپنی کے درمیان ہے. وہ بھروسہ، وہ اعتماد جو ریپلیس نہ ہو سکتا ہو، وہ برانڈ ہے. میں اس کی مثال چھوٹے لیول سے دیتا ہوں. چھوٹے لیول سے مراد ہے کہ عام مثال دیتا ہوں. آپ کے محلے میں کوئی شخص ہے، کوئی حاجی صاحب ہے، بہت نیک انسان ہے، وہ سب کی خدمت کرتے ہیں. آپ کسی بھی 24 گھنٹے میں کسی بھی پہر جا کے ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو وہ باہر آ کے آپ کی بات سنیں گے، آپ کی حاجت روا کریں گے. وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کبھی کہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے وہ پہنچتے ہیں، وہ جو وعدہ کرتے ہیں وفا کرتے ہیں. وہ سب کچھ شفقت سے، جو ان سے چھوٹے ہیں سب کچھ شفقت سے، اور جو ان سے بڑے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں.
رشتوں کو وہ ایسے نبھاتے ہیں جیسے فرض نبھایا جاتا ہے. تو وہ بن گئے برانڈ آپ کے. وہ حاجی صاحب ایک برانڈ ہے. وہ ایک ایسا برانڈ ہے کہ کوئی بھی شخص آ کے کل کو ان کے بارے میں کہے کہ یار حاجی صاحب نے آج ایسے کیا ہے, تو آپ کہیں گے کہ بھائی تم اگر قسم بھی اٹھا کے کہو حاجی صاحب کے بارے میں تو میں نہیں مانوں گا کہ حاجی صاحب نے جھوٹ بولا ہے یا حاجی صاحب نے وعدہ وفا نہیں کیا. یہ ہے وہ برانڈ, یہ وہ فیلنگ, یہ وہ کانفیڈنس جو ہے آپ کا اور حاجی صاحب کے درمیان, یہ برانڈ ہے. برانڈ کوئی ایسے نہیں بن جاتا. برانڈ گھنٹوں میں, دنوں میں, مہینوں میں نہیں, برانڈ کو سالوں لگتے ہیں. عبدالستار عیدی صاحب نے جب اپنے کام کا آغاز کیا ہوگا تو شروع میں تو لوگ انہیں اتنے نہیں جانتے ہوں گے. انہیں اپنی پہچان بنانے میں ایک وقت لگا, اپنا خون اور پسینہ شامل کیا انہوں نے, دن رات محنت کی انسانیت کے لیے, تب کہیں جا کے ان کا نام لگا. نام, عزت, مقام راتوں رات نہیں ملتا, اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. تو برانڈ ہماری سٹی سے جو ایک اسٹارٹ ہوا, آر ڈی ایکس جس کا بزنس کی اگر بات کریں تو گرین ہل اور آر ڈی ایکس یہ وہ برانڈ ہیں جن کو بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا. اب یہاں پہ ایک اور ڈفرنس آپ دیکھیے گا, برانڈ میں اور انڈسٹری میں, فیکٹری میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ برانڈ سب کے لیے ہوتا ہے. برانڈ جو ہوتا ہے وہ اپنے نام سے جانا جاتا ہے. آپ نے بزنس کرنا ہے یا برانڈ بننا ہے, یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. کیسے؟ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو ابھی بہت سے لوگ ہمارے, مطلب اس کو آپ نیگیٹو مت دیجیے گا, جتنے بزنس مین ہیں یہ کیا ہے, یہ ٹیلر ہیں. آپ ذرا کول ہو کے اس کو مائنڈ نہیں کرنا آپ نے. یا ہم جو بزنس کرتے ہیں, ہم بزنس سٹارٹ کرتے ہیں, ہم تو ٹیلر ہیں بھائی, کیونکہ ہماری سوچ ٹیلر کی تھی. ہمیں کسی بھی کمپنی نے کہا کہ مجھے 2000, 3000, 5000 شرٹس چاہیے, ٹی شرٹس چاہیے, یہاں میرا نام لکھو, یہاں میرے دوست کا نام لکھو, یہاں میرے اسپانسرس کا لکھو اور مجھے بھیج دو, ہم خوش. ایک اور کمپنی لگی, وہ بھی ہمیں تھاؤزنڈس میں, ہماری انڈسٹری بڑھتی گئی, 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 10. ہم نے چائنا سے بھی امپورٹ کرنا شروع کر دیا, ہم نے وہاں سے بھی بنانا شروع کر دیا, ہمارے سے ڈیمانڈ ہوئی, لیکن پھر بھی ہم ٹیلر ہیں. ہم پھر بھی ٹیلر ہیں. میری سٹی کے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کوالٹی کو گھول کے پی چکے ہیں ہر انڈسٹری میں, چاہے وہ لیدر گارمنٹس ہو, وہ آپ کی اسپورٹس ریلیٹڈ ہو, ریسنگ کے اندر ہو, یا سرجیکل ڈینٹل میں ہو. کوالٹی میں ان سے آگے شاید ہی دنیا میں کوئی شخص ہوگا, کوئی کمپنی ہوگی, لیکن وہ برانڈ نہیں ہے, کیونکہ وہ ابھی بھی لوگوں کا مال بنا رہے ہیں بھائی. ان کو جو آرڈر ملتا ہے, اور یہ جو آرڈر ہوتا ہے نا, آرڈر کس کو دیا جاتا ہے, جو آرڈر ملتا ہے نا وہ اس کی سلائی کر کے یا اس کو بنا کے بھیج دیتے ہیں, اس کا نام لکھ کے اس کے اوپر, کیونکہ ہم ان کی ابھی بھی نوکری کر رہے ہیں. آج اگر آپ کو ایک بڑی کمپنی لگی ہوئی ہے وہ چھوڑ کے چلی جائے, بہت سی سیالکوٹ میں ایسی مثالیں دیکھیں آپ, بہت سی مثالیں ہیں جن کو بڑی بڑی کمپنیز لگی ہوئی تھیں, اور جب وہ کمپنیز ان کو چھوڑا تو ان کا دیوالیہ, وہ کیا ہوا, کریش کر گیا نا. برانڈز کریش نہیں کرتے, برانڈز ڈیولپ کرتے ہیں. اگر آپ اپنے نام سے, جیسے کہ میں آپ کو مثال کے لیے نہیں لو, آر ڈی ایکس, اپنی سٹی کی بات کر رہا ہوں, کہ میں پاکستان پہ نہیں ہے, پاکستان میں بہت سے برانڈز ہیں جن کا دنیا میں ڈنکا بجتا ہے. میں اپنی سٹی کی بات کر رہا ہوں. ان کو زیادہ دیر نہیں ہوئی ابھی گرین ہل آئی تھنک کوئی 15 سال غالباً ابھی اس کو ہوئے ہیں, آر ڈی ایکس کو کوئی 10 سال تقریباً 8 سے 10 سال ہوئے ہیں. لیکن جس تیزی سے یہ اوپر گئے ہیں, انہوں نے دنیا میں نام پیدا کیا ہے. بلیو می, بڑے بڑے برانڈز جو دنیا میں چل رہے ہیں وہ ان کی سپیڈ دیکھ کے خوف زدہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں بھائی. وہ ٹیلر نہیں ہیں, اپنا نام بیچتے ہیں, اپنا نام, کہ یہ میرے نام سے چیز ہے. مجبور کیا لوگوں کو کہ میرے نام والی چیز لو بھائی, تمہارے نام والی چیز نہیں بیچوں گا میں. یہ کیسے ممکن ہوا؟
ایک دن میں ممکن ہو گیا؟ نہیں، سالوں لگے لوگوں کا اعتماد جیتنے میں. اعتماد بناتے ہوئے بڑا ٹائم لگتا ہے. ابھی انڈسٹریز کیا کرتی ہیں؟ بہت سی انڈسٹریز میں بڑے سے مسائل آپ نے سنے ہوں گے کہ کنٹینر بھرا ہوا گیا وہاں پہ کسی کنٹری میں ریجیکٹ ہو گیا. کیا ہوا؟ تم نے اس کی اسٹیچنگ ٹھیک سے نہیں کی، تم نے سائزنگ میں مسئلہ کر دیا، تم نے لیبلنگ میں مسئلہ کر دیا. ان سب چیزوں کو آگے ڈسکس کرنا ہے. ان چیزوں کو آگے ہم نے ڈسکس کرنا ہے ابھی آگے جا کے. ان سارے پرابلمس کو، کیا کیا پرابلمس آتی ہیں پروڈکشن کے اندر، کوالٹی ایشورنس کیا ہے، کوالٹی کنٹرول کیا ہے، ابھی ہم نے آگے اگلی ویڈیوز میں سب کو اسٹڈی کرنا ہے. ابھی ہم نے سٹارٹ لیا ہے برانڈ سے، تو امید ہے کہ آپ کو برانڈ کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ نے برانڈ بننا ہے یا سیٹ بننا ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لوگ برانڈز کو جانتے ہیں، کمپنیز کو نہیں. کتنی کمپنیز ہیں سیالکوٹ میں یا پاکستان میں جن کے نام آپ جانتے ہیں، لیکن کتنے برانڈز ہیں جن کا آپ سے تعلق بھی نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی ان کو جانتے ہیں. برانڈ سب کے لیے ہوتا ہے. سب کے لیے کیوں ہوتا ہے؟ جو بھی بڑا برانڈ جس نے پاکستان میں سیالکوٹ میں کام کیا، اس نے اپنی شرائط رکھی یہاں کے مینوفیکچررز کے سامنے. کیا کہ ہماری جو بھی پروڈکٹ بناؤ گے، اس پروڈکٹ میں پر پیس $1 یا 50 سینٹ آپ کی لیبر کا ہوگا. آپ اپنی لیبر کو اچھی ریزیڈنس دیں گے، آپ اپنی لیبر کو پیور واٹر دیں گے، اپنی لیبر کا خیال رکھیں گے آپ، تب آپ ہمارا. انہیں کیا ان کا دماغ خراب ہے کہ وہ ساری اس طرح سے وہ کریں؟ ان کو آپ مال بنا کے بھیج دیں، بٹ دیٹس آل. ان کو ان کا اسٹف مل رہا ہے، اس انف نہیں ہے نا. کیونکہ برانڈ، جو برانڈڈ تھنکنگ ہے وہ بہت اونچی ہوتی ہے، وہ آسمان کے ستارے ہیں وہ. اب آپ نے آسمان کا ستارہ بننا ہے یا ایک عام سیٹ بننا ہے، یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو برانڈ کیا ہوا؟ وہ چیز. میں ٹیکنیکل ٹرمز یوز نہیں کروں گا. ہم نے کوئی ایگزام نہیں دینا، ہم نے جس سمجھنا ہے. ہم نے اس کے بعد کسی بھی وہ ٹیسٹ میں نہیں بیٹھنا، ہم نے سمجھنا ہے چیزوں کو. تو اس لیے میں ٹرمز میں، ٹیکنیکل ٹرمز میں نہیں جاؤں گا. تو کیا ہوا کہ برانڈ ہمیں سمجھ میں آیا کہ برانڈ ایک بھروسے کا نام ہے. اب یہ آگے جا کے ہم بات اس کو مزید ڈسکس کریں گے تو ہمیں زیادہ کلیئر ہوگا کہ برانڈ، اچھا یہ ایسے بنا تھا برانڈ. جب ہم برانڈز کو اسٹڈی کریں گے، کیس اسٹڈی کریں گے برانڈز کی، پروڈکشن میں جائیں گے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جائیں گے نا، تب جب ہم ای کامرس میں جائیں گے تب ہم پتہ چلے گا او ہو یہ وجوہات، یہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے ایک عام کمپنی برانڈ بنتی ہے. وہ آگے ڈسکس کریں گے. آپ ایک شرٹ پہنتے ہیں، آپ ایک ٹریک سوٹ پہنتے ہیں، یار کہ میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں یار کہ یہ میں نے فلاں برانڈ کی شرٹ پہنی ہے، وہ لگتا ہے اس نے میرے لیے بنائی. یار یہ دیکھو میں نے یہ ایم سائز ایل سائز کا یہ میں نے ٹریک سوٹ پہنا ہے، یہ لگتا ہے جیسے انہوں نے میری میجرمنٹ لے کے بھیج دی ہے. یہ چیزیں آپ سنتے ہوں گے نا. اب کہ یار یہ میں پہنا یار کمفرٹیبل بہت ہے یار، کمال ہے یار، یہ کتنا ایز فیل کر رہا ہوں میں یار، زبردست ہے. یہ آپ کرتے ہیں آپ اس طرح سے. ہم لوگ جو پہنتے، کوئی بھی جو پہنتا ہے برانڈڈ چیز، وہ یہ چیزیں ضرور کہتا ہے. برانڈ ایسے نہیں بن جاتے. انہوں نے اسٹڈی کیا، ورلڈ وائڈ اسٹڈی کرتے ہیں وہ سائزز کے اوپر، مٹیریل کے اوپر کرتے ہیں. مٹیریل وہ یوز کرنا ہے جو اینٹی بیکٹیریل ہو، جس کے پہننے سے آپ کی اسکن کو کوئی نقصان نہ پہنچے، فائدہ پہنچے. فائدہ کیسے پہنچتا ہے یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. آگے بتاؤں گا میں آپ کو کہ گارمنٹس پہننے سے فائدے کیا ہوتے ہیں. بیسیکلی کسی بھی آپ مال پہ جاتے ہیں، آپ کسی مال میں جاتے ہیں پرچیزنگ کے لیے، شاپنگ کے لیے، تو آپ جاتے ہیں، آپ سیدھا دیکھتے ہیں وہاں پہ 4-5 برانڈز لگے ہوئے، ان کی پروڈکٹس لگی ہوئی ہیں. آپ سیدھا اپنے برانڈ کی طرف جاتے ہیں. ہو سکتا ہے تھوڑا ونڈو شاپنگ کے لیے باقی کو بھی اسٹڈی کریں، لیکن آپ پرچیز وہی کریں گے جس پہ آپ کا ٹرسٹ ہے، اعتماد ہے، بلیو ہے آپ کا. آپ وہی پروڈکٹ لیں گے. نہیں یار یہ سالوں سے آزمودہ ہے بھیا، اس کی فٹنگ آؤٹ کلاس ہے، اس کی جو فنیشنگ ہے اس کا جواب نہیں ہے، یہ جو کلر کمبینیشن یوز کرتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کرتا.
इनका जो मटेरियल है वो बहुत ज़बरदस्त है। ये सारी चीज़ों के बाद फिर आप उस पर पक्के हो जाते हैं। चाहे आपको बाकी चीज़ों से, बाज़ लोग इस चीज़ को कहते हैं यार ब्रांड कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। मैं भी कहता हूँ कि कॉन्शियस नहीं, इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अपनी कंफर्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ब्रांडिंग क्या चीज़ है? ब्रांड हमने सीखा, ब्रांडिंग क्या होती है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको मिसाल दी थी उन हाजी साहब की जो मोहल्ले में थे, तो मैं उन्हीं की मिसाल देता हूँ आपको दोबारा से। वो एक ब्रांड है हाजी साहब। हाजी साहब झूठ नहीं बोलते, वादा वफा करते हैं, सबकी मदद करते हैं, बहुत शफीक हैं और बहुत सी खूबियाँ उनके अंदर। वो सबके लिए हैं, हमारे मोहल्ले में सबके लिए हाजी साहब हैं, वो सबके बुजुर्ग हैं, वो सबके काम आते हैं। वो ब्रांडिंग क्या है? हाजी साहब जो ड्रेसिंग करते हैं ना यार, कमाल है भाई। हाजी साहब की ड्रेसिंग देखो, इतनी खूबसूरत स्टिच्ड होती है, वो पता नहीं कहाँ से स्टिचिंग करवाते हैं, और इतने अच्छे वो कलर्स पहनते हैं हाजी साहब, इतने उनका बावकार लगते हैं वो माशाल्लाह से। हाजी साहब के अपने शूज़ नहीं देखे यार, क्या ज़बरदस्त मैचिंग शूज़ करते हैं वो, कितने ज़बरदस्त मैचिंग शूज़ पहनते हैं वो। आपने देखा उन्होंने कभी ये नहीं किया कि उन्होंने शलवार कमीज़ के नीचे उन्होंने जॉगर्स पहने हो या ना। हाजी साहब जो हैं, मेरी बात को ज़रा समझिएगा, ब्रांडिंग को समझने जा रहे हैं हम लोग, जिन्हें हम लोग यकसर इग्नोर कर देते हैं, हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं ब्रांडिंग को। उसको समझना है, हमारी ज़िंदगी में, हमारे कारोबार के अंदर ब्रांडिंग कितना अहमियत रखता है। आप लोग शायद, बहुत से लोग समझते हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं इसको। इग्नोरेंस कहाँ होती है, उसके नुकसान क्या होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे जाके। हाजी साहब की ड्रेसिंग, हाजी साहब के कलर कॉम्बिनेशन, हाजी साहब की अपीयरेंस, हाजी साहब का बोलने का स्टाइल, हाजी साहब के मैचिंग शूज़, हाजी साहब का कलर कॉम्बिनेशन, हाजी साहब का हेयर स्टाइल, ये है ब्रांडिंग। इसको कहते हैं ब्रांडिंग। एक और मिसाल लेते हैं, किसी एग्जीबिशन में एंटर हो गया, स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देखते हैं, गुजरते चले जा रहे हैं। एक स्टॉल पे आप रुक गए, आपने एक स्टॉल पे देखा, आप रुक गए, आपका ताल्लुक नहीं था, आपसे रिलेटेड वो, आपको उसमें इतना, लेकिन आप रुके क्यों? आपने कहा यार क्या इंटीरियर है यार क्या कलर कॉम्बिनेशन है यार, ये जो प्रोडक्ट है, ये पीछे बाकी स्टॉल्स भी देखता आ रहा हूँ, लेकिन ये प्रोडक्ट, इसमें जो इसने कलर्स यूज़ किए हैं पीछे मुझे नज़र नहीं आए किसी के भी। आप रुक जाएंगे थोड़ी देर वहाँ पे, उसको देखेंगे अच्छी तरह, सारा स्टॉल देखेंगे, फिर आगे चले जाएंगे। या अगर आपने कुछ परचेजिंग करनी है, परचेजिंग तो हम ऐसे नहीं करते, हम जब तक पूरा एग्जीबिशन नहीं घूम लेते, लेकिन वो हमारे जहन में रह जाएगा, वो हमारे जहन में बैठ गया कि वो हम देखें। अब हमारा स्टैंडर्ड है उससे बेहतर का, हम आगे जो स्टॉल्स देखेंगे वो उससे बेहतर की तलाश में होंगे। हम आगे गए, बाकी हमने देखा, फिर हम आगे गए तो हम हैरान रहेंगे कि वो जो हमने पहले देखा था, ये वाला तो उससे बहुत अच्छा है, ये तो उससे बहुत अच्छा है, हम उसकी तारीफ कर रहे थे, इसकी तो हर चीज़ बाकमाल है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो रीइंफोर्समेंट है, ज़बरदस्त है। ब्रांडिंग को समझ रहे हैं ना, कि आप वहीं रुकते हैं, वहीं अट्रैक्ट होते हैं, वही चीज़ आप एब्जॉर्ब करते हैं जो आप देखते हैं। मिसाल नंबर 3, जब किसी शादी में ख़वातीन जाती हैं या हम जाते हैं, तो हम घर आने के बाद क्या चीज़ डिस्कस करते हैं? हम कहते हैं यार कि वो फ़लाँ शख्स या फ़लाँ ख़ातून, ख़वातीन जब बात करती हैं, या कि फ़लाँ ख़ातून वो जाने महफिल थी, या फ़लाँ शख्स जाने महफिल था। क्यों? कि यार उसने जो उसकी ड्रेसिंग थी ना, वो पूरी महफिल में किसी की नहीं थी। यार जो मेकअप किया हुआ था, वो लगता किसी बड़े अच्छे ब्यूटी पार्लर से किया था, और जो ड्रेसिंग थी वो लगता था यहाँ की नहीं, वो ब्रांडेड दुबई से कहीं शॉपिंग की भी उन्होंने। ब्रांडिंग, ये ब्रांडिंग है भाई। समझाने का मकसद ये है कि ई कॉमर्स की दुनिया में जब मिलियंस ऑफ पीपल अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, तो आप अपना बगैर ब्रांडिंग के गंदा माल कैसे बेचोगे भाई?
برانڈنگ کے بغیر, اچھی پریزنٹیشن کے بغیر اپنا مال کیسے, کیوں کوئی لے گا آپ کا مال؟ آپ نے کہا جی میں نے SEO کر لیا, میری نمبر 1 پہ میری ویب سائٹ آ گئی, میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ بڑا پیسہ لگا دیا اور میں نے کمال کر دیا, پوری دنیا میں پہنچ گیا جی, آپ کی پروڈکٹس ٹارگیٹڈ آڈینس تک پہنچ گئے. لیکن اس نے دیکھی نہیں بھائی, اس نے تو آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا بھائی. کیوں؟ کیونکہ آپ گندے تھے, آپ کا کنٹینٹ اتنا ویک تھا, آپ کی کلر کمبینیشن تک گندے تھے, اور آپ کہیں یار میری پروڈکٹ جیسی تو پروڈکٹ دنیا میں نہیں ہے. یار آپ یوز کر کے تو دیکھو بھائی, یوز تو بات کی بات ہے نا, مان لیا آپ نے کوالٹی میں آپ باکمال ہیں, لیکن جب آپ ای کامرس ایک دیوار سمجھ لیں, اور سمجھنے کے لیے ایک مثال, ایک دیوار ہے, اس دیوار پہ چھوٹے چھوٹے بینرز لگے ہوئے ہیں, یا آپ کی پروڈکٹس ایسے ہینگ کی ہوئی ہے, تو انٹر ہوتے ہی میری نظر, جب میں دیوار پہ نظر دوڑاؤں گا ایسے, تو جو ہیومن سائیکالوجی ہے نا, ہمارا جو پرسپشن ہے, جو ابزارو کرتا ہے, جیسے ہمارا دماغ ابزارو کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے کہ ایٹ ونس پہلی نظر میں اس چیز کی طرف اٹریکشن یا آپ کی نظر جاتی ہے جو بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہے. تو آپ نے جب اس ای کامرس کی دیوار پہ دیکھا, تو ایسے دیکھتے ہوئے آپ کی نظر وہاں رکے گی جو چیز سب سے زیادہ, بہت سی لگی ہوئی ہیں لیکن آپ کی وہاں, آپ نے اس کو دیکھا, پھر آپ نے ادھر دیکھا, لیکن اس جیسا نہیں ملا, پھر آپ نے کوشش کی کہ یار اور کوئی نہیں, وہی. تو جب ٹارگیٹڈ آڈینس تک آپ پہنچ گئے تو اس نے آپ کو اسکرول کر دینا بھائی, اسکرول اپ, یو آر گون. وہ جو آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ, SEO پہ ادھر ادھر پیسہ لگایا, وہ تو ضائع ہو گیا بھیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو تو دیکھنے کو دل نہیں کیا, کیونکہ آپ کی برانڈنگ بڑی ویک تھی بھائی. برانڈنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں, بغیر چیزوں کو سیکھے ہوئے اندھا دھند. اب دیکھیں, ہماری سٹی کی بات کرتے ہیں, بہت سے ایسے نئے بوائز اینڈ گرلز ہیں جو اپنا برانڈ, چلے ہم برانڈ کہہ لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے برانڈ لانچ کیا ہے فیس بک کے اوپر, انسٹا کے اوپر, ہم نے اپنی فلاں گارمنٹس کا برانڈ سٹارٹ کیا ہے, فلاں آئٹم کا برانڈ سٹارٹ کیا ہم نے. تو کیا ہوا؟ آپ جیسے آج سے پہلے آپ جیسے سینکڑوں ہزاروں برانڈز ہیں, وہ آپ دیکھتے جاؤ, ختم ہی نہیں ہوتے بھائی. اتنے زیادہ برانڈز ہیں, آپ جو آئٹم کر رہے ہو اتنے زیادہ برانڈز ہیں آپ کی سٹی میں ہی, ختم ہی نہیں ہو رہے بھائی, اسکرول کرتے جا رہے ہیں. راستے میں کہیں جاتے ہوئے, جب آپ کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں, تو راستے میں جاتے ہوئے آپ ڈرائیو جب کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے ارد گرد بہت سی چیزیں گزرتی ہیں, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے گاڑی سلو کر لی, ہوتا ہے نا, کہ کوئی چیز سامنے سے اتنی اٹریکٹیو ہو گیا, یار کیا کمال ہے یار. برانڈنگ. کہیں آپ واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں, آپ تو جس ٹریک پہ جا رہے ہیں ارد گرد پودے ہوتے ہیں لگے ہوئے, وہاں پہ ہوتے ہیں, لیکن کوئی پھول ایسا ہوتا ہے کہ آپ گزرتے ہوئے اس کو دیکھتے جاتے ہیں اور کافی دیر تک اس کو دیکھتے رہتے ہیں. کیوں؟ برانڈنگ. برانڈنگ کی اتنی اہمیت ہے آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے بزنس میں بھی, کہ اگر آپ برانڈنگ کو نکال دیں گے تو آپ زیرو ہیں. اب پرانا دور نہیں ہے, ویژوائلائزیشن, ویژولز کا دور ہے, اور ویژول امپیکٹ از اسٹرانگر دین ادر میڈیمز. پہلے دور سے لوگ کتابیں پڑھتے تھے نا, کون پڑھتا کتاب؟ لمبی سی تحریر لکھ کے آپ فیس بک پہ چڑھا دیں, انسٹا پہ ادھر چڑھا دیں, لوگ اسکرول اپ کر دیں گے سب کو, اسکرول اپ. ہاں, وہی لمبی سی تحریر آپ ایک چھوٹے سے بینر میں یا چھوٹی سی ویڈیو میں کر کے چند سیکنڈ کی جب لگاتے ہیں, تو لوگ روتے بھی ہیں, اس کو شیئر بھی کرتے ہیں. برانڈنگ. جیسا آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ لوگ جیسا آپ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں, وہ برانڈنگ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں گے یار کیا بات ہے یار حاجی صاحب, یہ فلاں میم, یہ فلاں لڑکی, یار یہ جو ڈریسنگ ہے نا یار اس سے ایسی ڈریسنگ کوئی نہیں کرتا یار کمال ہے یار ہمارے آفس میں ہی کام کرتی ہیں, یہ
मिस फलां या मैम, यार एक बात है यार, इतनी बावकार लड़की या खातून या साहब या जो हमने नहीं देख पाई, यार क्या बात है, ब्रांडिंग है ना भाई, आपकी पहचान बन जाती है। जैसी आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो ना, वैसी बन जाती है। आपकी जो पहचान है ना, उसको ब्रांडिंग कहते हैं। जैसी आप बनाना चाहते हो, जैसी फीलिंग आप दूसरों के दिलों में अपनी पैदा करना चाहते हो, वो ब्रांडिंग है। तो कोई नहीं देखेगा, इतना टाइम किसी के पास नहीं है भाई। अब तो टीवी पे बैठे हुए ऐसे 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 हर वक्त मोबाइल पकड़ा हुआ, ये चंद सेकंड के लिए देखा, अगर आप थोड़े से एंटरटेन हुए, नहीं तो स्किप आगे। ये अब दौर नहीं है, इतना टाइम नहीं किसी के पास। तो किसी को अगर आपने अटेंशन, आपने किसी की अटेंशन ग्रैब करनी है, तो अटेंशन ग्रैबिंग इमेजरीज देनी है, अटेंशन ग्रैबिंग एड्स देनी है, अटेंशन ग्रैबिंग ब्रांडिंग करनी है आपने। अब आप कहें जी कि मैंने तो इतने पैसे लगा के इसकी ब्रांडिंग की है, तो भी इसमें भी आपका कसूर है। आपको पता ही नहीं है कि वो जो क्यों आपने पैसे वो क्यों ज़ाया हुए आपके। आपने थाउजेंड्स या मिलियंस आपने ब्रांडिंग पे लगा दिए, लेकिन फिर भी वजह क्या थी? क्योंकि आपको पता ही नहीं है ब्रांडिंग का। अगर आपको पता होता तो आप ब्रांडिंग उससे करवाते जिसको ब्रांडिंग की सेंस है। या हमने देखा जी हमारे पास, ठीक है, बजट का, अगर बजट कम है ना, आगे हम जाकर डिस्कस करेंगे कि कम बजट के अंदर रहते हुए हम किस तरह से अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं खुद से। अगर हमने छोटे लेवल पे ड्राइंग रूम से एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसमें ब्रांडिंग हम कहाँ से करवाएंगे? ब्रांडिंग आप खुद भी कर सकते हो बगैर पैसे लगाए हुए, लेकिन वो बेसिक स्किल सीखते हैं आप। आपके पास मोबाइल हर शख्स के पास है, मोबाइल है ना, मोबाइल के ऊपर, या अगर आपके पास मिनिमम एक लैपटॉप, एक छोटा सा कंप्यूटर भी है ना, तब भी आप उन बेसिक्स को सीखते हुए कमाल कर सकते हो। कॉपी करना छोड़ दीजिए। बहुत सी ऐसी ब्रांड में, जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि कई लोगों ने ब्रांड, बड़ा पैसा, मैं देखा यार, मैंने देखा बड़े लोगों के पास बड़ा पैसा और ब्रांड लॉन्च किया उन्होंने, तो मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि मैंने इवन कई लोगों को अप्रोच किया फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने ये नहीं कहा कि, मैंने कहा कि प्लीज ब्रांड ऐसे नहीं सोचते, ब्रांड ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते जैसे आपने की हुई है। एटलीस्ट ब्रांड्स को स्टडी कर लो यार, बाकी बड़े ब्रांड्स को स्टडी कर लो आप लॉन्च करने से पहले। एक ब्रांड है, वो लेडीज गारमेंट्स और फैशन गारमेंट सेल कर रहा है, दूसरे ने उसके देखा देखी वहीं से कॉपी किए और सेल करना शुरू कर दिए। ये ठीक है, अगर आपके पास बहुत वक्त है, पैसे की जरूरत नहीं है, आप जस्ट फॉर द, मतलब क्या करें, तो अपने किल द टाइम आप उसको ऐसे बस करते जाओ, ठीक है, कोई उसमें नहीं है। लेकिन अगर आप इसको, अगर आप अपने आप को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को छोड़ना होगा, ब्रांडिंग को समझना होगा। मैंने एक फिटनेस, ये ट्रैक सूट्स और हुडीज़ वगैरह का एक ब्रांड मैंने देखा, बहुत पैसा माशाल्लाह उनके पास, हमारी सिटी के। तो मैंने जब उन्हें देखा तो मेरा दिल टूट गया देख के। मैंने कहा कि आपके पास तो वसाइल की कमी नहीं है, सोर्सेज की कमी नहीं है आपके पास। मैंने अप्रोच किया, मैंने कहा आपके पास तो कमी नहीं है, फिर भी आपने इस तरह का काम किया, ये सॉरी टू से नॉट अप टू द मार्क, ये स्टैंडर्ड से बहुत भी लो है। इसको थोड़ा सा इसको स्टडी करके ना, ब्रांड ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च, खिचड़ी, मैंने उन्हें लिखा कि आपने खिचड़ी पकाई हुई है इसमें। मैं जब आगे जाके आपको एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग में अब बताऊंगा ना, तो मैं बताऊंगा आपको ह्यूमन साइकोलॉजी, परसेप्शन, एब्जॉर्ब आपका जो दिमाग करता है ना, उसके पीछे क्या है, मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको पता चलेगा कि क्यों जरूरी है इतना ज्यादा। आगे जब जाके कलर साइकोलॉजी की बात चलेगी, जब प्रेजेंटेशन की बात चलेगी, एडवर्टाइज जब करना है उसकी बात चलेगी, तो उसमें आपको बड़ा नॉलेज मिलने वाला है। इसके बाद मैं जब फैब्रिक्स पे आऊँगा तो आपको फैब्रिक्स के अंदर पता चलेगा कि फैब्रिक कंस्ट्रक्शन क्या भाई, हम ब्रांड, हम अब बाज़ वक़्त हमारी सोच ब्रांडेड तो होती है,
لیکن یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ درست سمت کا تعین کرنا یہ بڑا ضروری ہے. یہ زور لگانا، پیسہ لگانا بغیر سیکھے ہوئے نہیں لگانا. جب ہم فیبرکس میں آگے آئیں گے تو میں بتاؤں گا کہ فیبرکس کیسے بنتے ہیں. ہمارے یہاں پہ جو فیبرکس بنتے ہیں وہ کیسے بنتا ہے، یا جو امپورٹ کرتے ہیں کمپوزیشن کیا چیز ہوتی ہے، فیبرک کمپوزیشن کسے کہتے ہیں، یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے. آپ کے لیے بنا رہا ہوں میں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے لیے، میں چاہتا ہوں بوائز اینڈ گرلس کے لیے جو بزنس کرنا چاہتے ہیں لیکن سیکھ کے کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے یہ جو میں آپ کے لیے جو سیریز آف ویڈیوز لے کے آ رہا ہوں نا بزنس کی، یہ اس جیسی آپ نے اس سے پہلے اس طرح کی پریکٹیکل نہیں دیکھی ہوگی. کوئی بھی اس طرح کی یہ انفارمیشن آپ کو اس سے پہلے کبھی نہیں ملی ہوگی. میں آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا. میں یہ سارا ایڈوانس آپ کو دینا چاہتا تھا. 14 گھنٹے کی وہ جو میں نے ورک شاپ کی اس میں بہت کچھ تھا. میں نے بڑی محنت کی اس کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، لیکن سوری میں وہ ایڈوانس نہیں لے کے آ سکا. میں اب انسٹالمنٹ میں لے کے آؤں گا. ٹھیک ہے، تو آپ وہ ویڈیوز دیکھیے گا. آپ لوگ جو سیریسلی اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، جو بزنس کی بیسکس کو جاننا چاہتے ہیں. ایک چیز آپ نے کبھی دیکھی، برانڈز آپ جب چھوٹے تھے تب بھی آپ نام سن رہے تھے، اب آپ بڑے ہو گئے ہیں یا بوڑھے ہو گئے ہیں تب بھی آپ نام سن رہے ہیں، آپ کے بعد آپ کے بچے بھی ان کا نام سنیں گے. لیکن فیکٹریز، انڈسٹریز کئی آئیں، بند ہو گئے، ان کو دنیا نہیں جانتی. برانڈ سسٹم پہ چلتا ہے. سسٹم آگے جب اس کا بلو پرنٹ اینڈ میں بلو پرنٹ دوں گا تو اس میں ایک پورا سسٹم دوں گا آپ کو بزنس کا. آن لائن ہے یا آف لائن بزنس آپ نے کرنا، وہ کیسے کرنا، پورا بلو پرنٹ دوں گا میں آپ کو. بلو پرنٹ کبھی بھی بزنس کا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی میں دوں گا آپ کو. بلو پرنٹ یہی ہے، سیکھو، محنت کرو، کنسسٹنٹ رہو اور پھر اللہ پہ چھوڑ دو. اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. سیکھ کے کرنا ہے. ہم نے فرض کر لیتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام بھیڑ چال پہ چڑھ گئی، ای کامرس کے درخت پہ چڑھ گئی، لیکن 21 کروڑ 90 لاکھ پتوں کی طرح جھڑ کے نیچے گر جائیں گے، کیونکہ وہ صرف بلینز آف ڈالر دے کے یا کسی کی ایموشنل سپیچ سن کے تو انہوں نے ای کامرس سٹارٹ کر لیا. سیکھا نہیں تھا اس کو. وہ پتوں کی طرح، سوکھے پتوں کی طرح جھڑ کے گر جائیں گے. وہ 22 کروڑ میں سے وہ 1 لاکھ اوپر رہیں گے جنہوں نے سیکھا. بھیڑ چال مت بنو. جو بھی بزنس کرو سیکھ کے کرو. بغیر سیکھے سوکھے پتوں کی طرح جھڑ جاؤ گے. بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اکیلے تو کام ہوتا ہی نہیں بزنس میں، تو ٹیم بنانی پڑتی ہے. بے شک ٹیم بنانی پڑتی ہے. آپ اکیلے شخص کبھی بھی بزنس پورا نہیں چلا سکتے. اور یہ بیوقوفی ہے کہ آپ اکیلے یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. سٹارٹ میں جب آپ ڈرائنگ روم سے سٹارٹ کر رہے ہیں تب کرنا پڑتا ہے سارا کچھ، لیکن جب آپ تھوڑا سا اسٹیبلش ہو جاتے ہیں نا تب آپ کو ٹیم بنانی پڑتی ہے کہ نہیں یار اب میں نہیں، اب باہری کام کے لیے میں ایک بندہ ایڈ کرتا ہوں. نہیں یار اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میں نے کسٹمر سروس اتنی دینی ہے، اب مجھے ڈیزائننگ کے لیے یا مجھے فلاں کام کے لیے بندہ رکھنا پڑے گا اپنے ساتھ، کوئی پارٹنر یا کوئی اس طرح سے. تو وہ ٹیم بنتی ہے بعد میں. لیکن آپ نے سیکھا ہوا سارا، آپ نے سیکھا ہوا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ برانڈنگ کیا چیز ہے، کس چڑیا کا نام ہے برانڈنگ. تو آپ چڑیا نہیں کہوں گا، میں اس کو ایگل کہوں گا. آپ کو پتہ ہے کس ایگل کا نام ہے. آپ جب برانڈنگ کروائیں گے نا تو کوئی آپ اس بندے کو سلیکٹ کریں گے کیونکہ پتہ ہے برانڈنگ کیا ہے. تو آپ اپروپریٹ، آپ پرفیکٹ بندہ سلیکٹ کریں گے کہ بھائی تم میری برانڈنگ کرو، میں تمہیں اتنا پے کروں گا. آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹنگ کیسے کہتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ کیا ہوتی ہے، تو آپ اس حساب سے اس کمپنی کو ہائر کرو گے یا اس بندے کو ہائر کرو گے اپنے لیے، سیلری پہ رکھو گے جس کو آپ کو پتہ ہے. آپ جو پروڈکشن کروا رہے ہو، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ بنایا آپ نے، R&D کا ڈپارٹمنٹ بنایا، تو آپ اس کا جس کو ہیڈ بناؤ گے، آپ چونکہ اس کو جانتے ہیں تو آپ کی سلیکشن میں زبردست. آپ سلیکشن، اگر کوئی شخص کام ٹھیک سے آپ کو آؤٹ پٹ نہیں دے رہا تو آپ اس کو وہیں روک لو کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہو. لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی کوالٹی ایشورنس کیا ہوتی ہے، کوالٹی کنٹرول کیا ہوتا ہے، ریسرچ کسے کہتے ہیں، یا ایڈورٹیزمنٹ کیسے کرتے ہیں، یا برانڈنگ کس کو کہتے ہیں، یا گرافکس ڈیزائن کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے. آپ کو
پتہ ہی نہیں ہے. تو جو جیسے بنا کے دے دے گا نا, آپ اس کو زیادہ سے زیادہ کمپیئر کس سے کرو گے؟ جو نیٹ سے آپ گوگل میں آپ دیکھتے رہتے ہو نا, اس سے کم. یار یہ اس طرح. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگوں نے کسی سے اگر وہ بنانا ہے نا, ایک سپوز کمپنی کے لوگو بنوانا ہے نا, ہم کیا کہتے ہیں, ہم اپنے ڈیزائنر سے کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ 100-200 لوگو میں نے سیو کیے ہوئے, نیٹ گوگل سے چوری کیے ہوئے, ان کو ذرا پکڑو اور 19-20 کر کے ایک نیا بنا دو. یار یہ شرٹ میں نے ایک شرٹس کی رینج بنانی ہے, یہ میں نے یہ گوگل میں یہ لو, یہ ویب سائٹس ہیں فلاں فلاں, ان کی ویب سائٹ کھولو, وہاں سے ان کے ڈیزائن لو, اس میں 19-20 کرو, نیا ڈیزائن بنا دو. یار یہ میں نے یہ پیکیجنگ ڈیزائن کرنی ہے, تو پیکیجنگ جو ہے اس کو آپ ذرا ایسے کرو کہ یہ پیکیجنگ فلاں کمپنی کی ہے, اس کو تھوڑا تروڑ مروڑ کے ایسے کر کے 19-20 کر. یہ 19-20 ہماری جان نہیں چھوڑتی بھائی. ہم کیوں, اب میں آگے جب میں ریسرچ پہ آؤں گا نا کہ ریسرچ کیا ہے, انوویشن کیا ہوتی ہے, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یار وہ جو ایگزامپلز میں آپ کو دینے جا رہا ہوں, آپ جب وہ ایگزامپلز دیکھیں گے تو کہیں گے یار ہم تو ٹائم ویسٹ کرتے رہے بھائی, اتنا عرصہ ہم نے اپنی بزنس کیا, ہمیں ان چیزوں کو پتہ ہی نہیں تھا. دوستو میری اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ برانڈنگ کن کن عوامل سے مل کے برانڈنگ بنتی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف لوگو بنا دینا, اسٹیشنری ڈیزائن کر لینے کا نام برانڈنگ ہے, لیکن نہیں, اس کو برانڈنگ نہیں کہتے. یہ برانڈنگ کا سٹارٹ ہوتا ہے, یہ آغاز ہے برانڈنگ کا. تو برانڈنگ کو اب میری جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں ہم برانڈنگ کو مزید تفصیل سے پڑھیں گے, مزید تفصیل سے دیکھیں گے اس کے اندر. شکریہ ادا کرتا ہوں ایک دفعہ پھر ماہ نور نعمان کا, ان کے لیے دعا گو ہوں بہت زیادہ, اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کی عزتوں سے نوازے. تو میری نیکسٹ ویڈیوز میں جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ اس کے اندر برانڈنگ, اس کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, اس کے اندر ہم پروڈکشن کے اندر جب آئیں گے تو ہم پڑھیں گے فیبرکس کو ڈیٹیل سے, فیبرکس کیا ہے, باقی میٹیریلز کیا ہیں. جب ہم انوویشن پہ آئیں گے تو ہم پڑھیں گے کہ ریسرچ جنہوں نے گارمنٹس کے اندر رہتے ہوئے ریسرچ کی, یا گلوز کا جو بزنس کرتے ہیں اس میں ریسرچ کیا ہوئی, اس میں کیا نئی چیزیں آئیں, اس طرح سے مطلب فٹنس کے اندر کیا انوویشن ہوئی, وہ انوویشنز کو دیکھیں گے اس کے اندر جا کے. پھر جب ہم گرافکس پہ آئیں گے تو ہم گرافکس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ بیسیکلی ہیومن سائیکالوجی کیا ہے گرافکس کی, اور ہم کیا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, کیسے بنانا چاہیے, کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے. تو تب تک کے لیے